बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। रिजीम चेंज सेमिनार होता है और क्यों होता है ये भी एक सवालिया निशान है, जबकि DGISPR रिजीम चेंज पे तमाम सवालों के जवाब दे चुकी है। साथ साथ ये भी कहा गया कि फ़ौज को इन मामलात में ना घसीटा जाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें इन मामलात से दूर रखा जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से सेमिनार में खिताब किया और बहुत खुल के किया, फवाद चौधरी भी बहुत कुछ कह गए, वो तमाम के तमाम कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात जा रही थी। साथ ही साथ ये भी कहना यहाँ पे ज़रूरी है कि फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत सी बातें वो धीमे लहजे में कह गए। एक तहरीक बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी आई थी और वो तहरीक 89 में उस वक्त आई थी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ तमाम इदारे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। इसका मतलब ये है कि अदम एतमाद की तहरीक ऐसे ही नहीं कामयाब होती। यकीनन कहीं ना कहीं गलती खान साहब की गवर्नमेंट से भी हुई कि जिसकी वजह से ये नौबत आई। खान साहब को बहुत पहले से ये इल्म था कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो फिर अमरीकन साजिश का बयानिया कहाँ तक दुरुस्त है। और क्या क्या कहा फवाद चौधरी ने, उनके अल्फाज को उन्हीं के लफ्ज़ों के साथ जो है वो रीड कर दिया जाए तो बेहतर है। अस्करी इदारा ना चाहता तो हुकूमत नहीं गिर सकती थी। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में फ़ौज और अदलिया दोनों पॉलिटिकल प्लेयर्स रहे हैं। अब फ़ौज और अदलिया दोनों को उन्होंने एक वक्त में निशाना भी बनाया और साथ ही साथ ये भी उन्होंने धीमे लहजे में कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो उनका मफहूम था कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मिल के बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हमें इदारों को माइनस करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। और ये बात हमें समझने की सख्त ज़रूरत है कि अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और 2013 में अमेरिकन सदर ने भी ये बात कह दी थी और इस बात के बारे में कहा था कि जब आगे टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है उसमें हमें चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि अब जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें आप कहाँ तक चीज़ों को रोक सकेंगे, छुपा सकेंगे। और उस दिन जो अदम एतमाद की तहरीक हुई है, बहुत सी बातों को वो खुले और छुपे लफ्ज़ों में कह गए हैं। क्या हकीकत है, इस पे कुछ बात करेंगे और कुछ जो है वो कराची में के हवाले से भी बात करेंगे। कराची की जो सिचुएशन है इस वक्त बारिश के बाद, पीपल्स पार्टी से हम उस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, और फिर ये PTI के लॉन्ग मार्च कहाँ तक होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल कय्यूम आमिर साहब, आप समाजी रहनुमा हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मैडम आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। और साथ ही मौजूद हैं नईम अहमद ऐवान साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल कय्यूम आमिर साहब, आप क्या कहेंगी, ये जो सेमिनार हुआ और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब का बयान आया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि पहले ही फ़ौज बहुत दफ़ा कह चुकी है कि हमें इन मामलात में ना घसीटा जाए, उसके बावजूद बार बार इस मामले को सामने लाने का क्या मकसद हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें मौका दिया। मामला ये है कि फ़ौज को ना घसीटने वाली बात तो ये है कि एक चीज़ में वो इन्वॉल्व रहे हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, और 75 साल जो तारीख जिसका फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो बातें हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो पहले शायद ज़बान ज़दे आम नहीं होती थी। लेकिन इमरान खान को ये क्रेडिट तो जाता है कि उसने वो ढकी छुपी सारी कहानियाँ खोल के आम आवाम के सामने ला के रख दी हैं, और एक आम आदमी को ये ज़बान मिल गई है कि वो अब फ़ौज से और अदलिया से ये सवाल करता है कि आप इदारों का सियासत के अंदर क्या मुदाखलत है और क्यों मुदाखलत है। तो ये इसको भले जितना ही डिनाई किया जाए, फ़ौज की तरफ से तरदीद की जाए, लाख उसको जो ना झूठा कहा जाए, उसको इनकार किया जाए, लेकिन एक सवाल तो अपनी जगह मौजूद रहता है कि फ़ौज का सियासत के अंदर मुदाखलत हमेशा से मौजूद रही है और अभी भी अदलिया में और इदारों में फ़ौजी आमिर मुदाखलत। साहब, क्या लगता है आपको, एक्सटेंशन के मामले को अगर 5 साल तक तवील दे दिया जाए तो मामला ही मुक जाए ना सारा? बाजवा फौज साहब के एक्सटेंशन के मामले को, किसी भी जो आर्मी चीफ के मामले को अगर 5 साल तक की मुद्दत दी जाए तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में खड़े होते हैं, ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब फ़ौज के अंदर भी तो ग्रुपिंग है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है चले, कि हम बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करते, जितना आपने जवाब दिया ये काफ़ी था हमारे लिए। आगे हम बात करते हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा से। फहमीदा, क्या कहती है सारी सिनेरियो में?
میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اگر آپ کی مرضی کا تو اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے، ادارے بھی اچھے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی آپ کی مرضی کا تو ادارے بھی اچھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے. اگر جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کی مرضی کا تو اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے، ادارے اچھے ہیں. اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، جس کے بارے میں تمام میڈیا اینالسٹ کہہ رہے تھے، ملاقاتیں جاری تھیں، آپ کے فاصلے بڑھ رہے تھے، آپ کے جو تعلقات ہیں وہ سرد مہری کی طرف جا رہے تھے. جو یہ باتیں آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یہ فواد چودھری صاحب ہی تھے جنہوں نے جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا، اس کے بعد جب وہ پہلی بار شو پر آئے تھے ایک پاکستان کے سب سے لیڈنگ ٹی وی چینل پر، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جیسا جو استقبال ہے وہ کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملا، اور ہمیشہ وہ کہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ادارے سب پیچ پر ہیں. تو اب کیوں جو ہے وہ یہ بات کھل کر زبان زد عام کہہ رہے ہیں، رجیم چینج کی باتیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ مان لیں کہ یہ امریکی سازش تھی، یا آپ مان لیں کہ ایف اے ٹی ایف آپ کی وجہ سے نہیں ہوا. ایف اے ٹی ایف کے پیچھے بھی کتنا بڑا آپ کی فوج کا جو اس کے اندر ہاتھ ہے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے، اس کے پیچھے تو پھر یہ بھی ہے نا نیریٹو آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ جی اداروں نے میرے خلاف جو ہے وہ کیا اور جا کے وہ غدار اور ان کے ساتھ مل گئے ہیں. آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف غداری کے ٹرینڈ چلوا رہے ہیں، آپ فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلوا رہے ہیں. یہ مطلب کیا ہے؟ ڈیفینیشن دی اگر آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اداروں میں ایلیٹ کو کہتے ہیں، ورنہ اداروں کے خلاف کون نہیں ہے، ہم کون ہے، اور ہم تو پوری پاکستانی عوام اداروں کے ساتھ ہے. بٹ اسٹیبلشمنٹ کی بھی وہ مخصوص طور پہ جو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے مرضی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو جو ہے وہ عدلیہ آزاد ہے، لیکن جو ہے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اب جیسے فورن فنڈنگ کیس کا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، بہت کمال بات ہے جو کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکی، جس طرح سے تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ جیم کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور وہاں وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کا نیریٹو کیا جو ہے وہ ایک عام آدمی کا نیریٹو ہے؟ کیا جو ہے ہم یہ بات بھول جائیں کہ 2019 میں کیا گیا آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا ان کا، اس میں وعدہ شکنی ان کی طرف سے کی گئی تھی. اس سال کے شروع کی بات ہے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. جب اس پہ رہتے ہیں ہم تھوڑا سا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کی جاتی تھی اور جب سلیکٹڈ کی بات کی جاتی تھی، تب کہاں تھے یہ لوگ؟ جب لے کر آیا گیا ان کو، جب جو ہے وہ ان کی پارٹی میں فون کالز کر کے لوگوں کو شامل کرایا گیا، جب جہازوں میں بھر کے لوگ لائے گئے، جب آپ کی جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں انہیں فون کالز کر کے کہا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی یہ تاریخ ہے، اور ان کو شامل کروایا گیا تھا، لوگوں کو شامل کروایا گیا تھا. تب جو ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا اس وقت بھی پاکستان میں، اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف وہ نہیں تھا. جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا پاکستان میں، آپ سب کو پتہ ہے 72 گھنٹے تک ریزلٹس نہیں آ رہے تھے اور ہر طرح سے کر کے ان کو لایا گیا تھا، ہر طرح کے اقدامے در میں سخنے کر کے ان کو لایا گیا تھا. تب جو ہے وہ ان کو یاد نہیں تھا کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پلیئر ہے. تب انہیں یاد نہیں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے میں جو ہے وہ اداروں کا کردار ہے. تب ان کو یاد نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں نا. جب یاد نہیں تھا، جب آپ کہتے تھے کہ وہ ایک پیج ہے، یہ میری فوج ہے. بھائی آپ کی فوج نہیں ہے، یہ ہماری فوج ہے. آپ کے ادارے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے ادارے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف لاتا فیض حمید کو، یا میں اپنی مرضی کا لاتا. اپنی مرضی کا کیا لاتے آپ چیف آف آرمی اسٹاف؟ آپ کی مرضی تو پھر دوسرے کی بھی مرضی تھی، پھر تیسرے کی بھی مرضی تھی، اور آپ فوج کے جو ان کے اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر آپ کیوں جو ہے وہ دخل اندازی دے رہے؟ نوٹیفیکیشن کے معاملے کو اس قدر گنجلک اور اتنا کر دیا. اور یہاں میں بھائی کی بات کو تھوڑا سا وہ کر دوں کہ یہ آئی ایس پی آر کا بیان ہے اور بہت کلیئر بیان ہے، پاک فوج میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہ ہوتی ہے نہ ہے. چلیں جی، نہیں محمد ایوان صاحب کی طرف چلتے. نہیں محمد ایوان صاحب، ہم تو بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں، لیکن ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نیوٹرل، اور خان صاحب بار بار اس لفظ کو جو ہے وہ ایک ڈکشنری کا حصہ بن گیا ہے. اب تو نیوٹرلز آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہم نے اگر نیوٹرل یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو کی ہم قربانی نہیں دیتے. یہ نیوٹرل اگر ہمارے ساتھ ہوتے میر مرتضیٰ بھٹو کی، شہنواز بھٹو کی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی قربانی نہیں دیتے. ہم دیکھ رہے تھے اس ملک کی بھاگ دوڑ، اور ہم نے بساق جمہوریت پہ جو سائن کیے تھے وہ ایسے نہیں کیے تھے.
ہم دیکھ رہے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا ہم نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپس میں ہمیں لڑایا جاتا ہے اس ملک کے اندر, ہمیں آپس میں جو ہے وہ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف لڑیں. تو طریقہ کار یہی ہے, میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں نا, بات یہ کہ ہم نے تو بیساکھ جمہوریت کے بعد ہم نے تو بات یہ کہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول صاحب نے کہا تھا اگر آپ جس مقصد کے لیے اس ملک کی خدمت کے لیے اگر آپ آئیں, پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا کے لیے آئیں, آئین کی بالادستی کے لیے اگر آپ آئیں تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ورنہ تو اگر آپ آئیں کسی اور مقصد کے لیے, اور مقصد انہوں نے 3.5 سال میں بتایا کہ میں ٹی وی اتاروں گا, میں ان کے اے سی اتاروں گا, اور نیب کو جتنا ایکٹیو کر دیا گیا, یہاں 25 مہینے خورشید شاہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ جیلیں کاٹ کر آئے, اس وقت تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب کچھ وہ ہے ٹھیک لگ رہا تھا. آج صورتحال یہ کہ ہم نے تو بیساکھ جمہوریت کے بعد بیساکھ معیشت کا بھی آفر کی تھی کہ بیساکھ معیشت پہ بھی کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب ابھی آپ کو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا جب وقت جیسے سے گزرے گا. آپ کے بل میں ہوگا, یہ بھی ہمارے علم کے اندر بھی ہے, ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا تھا کہ اثاثہ جات کے اوپر ابھی ہم پروگرام کے پہلے جنگ میں جب ہماری فوج کے اوپر بات ہی ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہو رہی ہے, تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی, تو اس کے بعد مہنگائی پہ آپ نے کہا کہ جی عدم اعتماد کی تحریک اس لیے لے کے آئے ہیں کہ جی مہنگائی ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ چونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگلا جو ہے وہ چیف ان کی مرضی سے ہوگا, پھر 10-15 سال جو ہے وہ انہی کو رہنا ہے, اور ہمارے خلاف مقدمات آئیں گے, عدلیہ کے بھی لوگوں کو ملا لیا جائے گا, اور ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, لہٰذا اس لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ نیب قوانین میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے. دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو پھر پہلی دفعہ عدم اعتماد ہم لائے تھے تو پہلی دفعہ ہی میرا خیال عمران خان صاحب کو ہم گھر رخصت کر دیتے, گھر بھجوا دیتے. ہم نے تیسری دفعہ عدم اعتماد کی ٹرائل لی تھی, اور اس کے اندر بھی جو صورتحال تھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر سندھ ہاؤس کے بعد جو انہوں نے کارنامے کیے اور جو حالات وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی, ایسا نہیں تھا. ایک آدمی, ایک شخص ناکام ہو چکا تھا, وہ خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ میرے پاس جتنے بھی میرے ایم این ایز وہ اپنی صحیح سمت میں کام نہیں کر رہے. ہوتا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر ورلڈ کپ 92 کا اگر کپتان نے اس کا بینیفٹ لیا تھا, اور پورا آج بھی بینیفٹ پورا لیتا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ جتا کے دیا, تو وہ کپتان تھا. تو پھر تو ملک کے اندر وزیر اعظم یہی تھا, اور پوری ٹیم کا تمام ایم این او کا جو ہیڈ تھا وہ یہ کپتان تھا. تو ملک کے اندر جو لا کے ملک جہاں کھڑا کیا تھا, عدم اعتماد ہمارا آئینی حق تھا, ہم نے استعمال کیا آئینی حق. اور جس کو ان کو ڈر تھا, باپ کے بل میں تھا کہ کبھی 16 کروڑ پہ بنٹ رہے ہیں, کبھی 20 کروڑ پہ بنٹ رہے ہیں. جی لائی گئی عدم اعتماد لانے کا مقصد وہ یہ تھا کہ جہاں 3.5 سال کے اندر لا کے ملک کھڑا کیا. اور سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں جو کر کے گئے جاتے جاتے, یہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو ریاست کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھی, وہ IMF کے حوالے جس طریقے سے انہوں نے گروی رکھوا دی, کشمیر جا کے جہاں کشمیر کا انہوں نے سودا کیا, اور 400 مندروں کا میں آپ کو بتاؤں جیسے انہوں نے سائن کیے, جس طریقے سے بات یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں ہم جس مقصد کے لیے ہم آئے مہنگائی ختم کرنے کے لیے, بات یہ ہے کہ مہنگائی کا ہمارا فوکس ہے, اور مہنگائی جو جس طریقے سے اس ملک کے اندر یہ ایگریمنٹ معاہدے کر کے گئے IMF کے ساتھ, اور خود ان کے فائنانس منسٹر نے یہ بات ایکسیپٹ کی, شوکت عزیز نے, نومبر میں ریکارڈ پہ ویڈیوز موجود ہے کہ ہمارا معاہدہ ہے 8 روپے جو ہے ہر مہینے ہم پیٹرول پہ بڑھائیں گے. اب جون کے اندر جیسے کہ ابھی محترمہ نے بھی بات کی کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا, اور جنوری کی انہوں نے والیشن کی, ٹوٹلی IMF کی والیشن کی, جب ان کو $600 ملین ملنے تھے اور 100 ملین ملے تھے, اور انہوں نے منہ سے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے صرف 8 روپے بڑھانے. اب نومبر سے لے کر اب جون کے اندر اگر بات یہ کہ مئی میں جا کے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہی اماؤنٹ بنتی ہے جو IMF کے ساتھ اب یہ اس وقت جو ہے مہنگائی کا طوفان اس ملک کو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. دوسرا FATF کی صورتحال, FATF کے حالات جو جہاں کھڑے کیے ہوئے تھے, خدا نخواستہ 2 منٹ کے لیے آپ تصور کر رہے ہیں, FATF کے اندر انہوں نے پورے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جس طریقے سے یہ 9 مہینے تک لگے رہے, IMF ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی پیکیج دے دے, یا IMF سے ہمیں کوئی قرضہ مل جائے, اسی طریقے سے FATF کو بھی اسی طریقے سے کھینچتے رہے. اللہ نہ کرے ملک آپ کا ڈیفالٹ کر جاتا, خدا نہ خواستہ, تو یہ آپ کے پاس جو رکھے ہوئے اثاثے ہیں نا, یہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی, پھر یہ ان ملکوں کی ملکیت ہوتی جب وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتے, ان اثاثوں کی کیا آپ جو ہے وہ سیکیورٹی آپ دیں گے جب آپ کا ملک ڈیفالٹ کرتا. اور آج صورتحال میں آپ کو بتاؤں, آج بھی یہ لوگ جشن منا رہے ہیں, کوشش ان کی یہی ہے کہ جو سری لنکا کے حالات جو بنے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے سری لنکا جیسے حالات اس ملک کے جو ہے وہ بن جائے. الحمدللہ ہم FATF سے نکلے نا, اب ہم آنکھیں بھی دکھائیں گے, اب ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل ہو گیا.
اللہ نہ کرے NRO ہم نے نہیں کیا ہے, NRO نے تو انہوں نے کیا تھا, وہ جس کو یہ ٹارگٹ کلر جماعت کہتے تھے, نفیس بنایا, گھر لے کر آ گئے, جس کو یہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو نفیس بلایا, آپ کو ساتھ میں لایا, حکومت بنا لی, چپڑاسی نہ رکھوں, NRO تو اس کو بولتے ہیں. دس از NRO. 45 ارب مسلم لیگ نون کے آن ریکارڈ ہیں جو کہ ڈیفالٹ جا رہے ہیں, اور 5,000 کروڑ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ وہ آصف علی زرداری کے ہیں جو ڈیفالٹ میں ہیں. یہ پھر کیا ہے, یہ نیب ترمیم بل سے کیا ہوگا سر؟ وائٹ کالر کرائم کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں, کیوں کیا سر ایسا؟ یہ تو ملک کے ساتھ غلط ہوا ہے. ایسا بات یہ ہے کہ یہاں ادارے آلریڈی پہلے موجود ہیں, اور یہ ادارہ جو بنایا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, دنیا جانتی ہے کہ اس ادارے کا بنیادی مقصد کیا تھا. اتنا مشرف نے بھی استعمال نہیں کیا جتنا عمران خان صاحب نے کھل کے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح دبا کے رکھوں. اور دوسرا دیکھیں جو الزامات ہوتے ہیں نا, میں ایک بات بتاؤں, جیسے ابھی 1400 1500 400 جیسے الزامات لگتا تھا, اس ملک کا آئین قانون یہ کہتا ہے میں اگر آپ پہ الزام لگا دوں نا آپ نے چوری کی تو ثابت بھی میں نے کرنا, آپ نے نہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا. الزام لگائے, ثابت کرے. الزامات کی سیاست پر تو بات یہ ہے کہ یہ پوری پارٹی جو ہے نا جو ہے تنکوں پر جو ہے وہ الزامات پہ کھڑی ہوئی ہے. بنیادی کام تو کچھ بھی نہیں ہے. ان سے کوئی بات کرے نا تو یہ بتاتے نہیں 3.5 سال کی پروگریس کیا ہے, اور ہم اگر ان کا ریکارڈ اٹھا لیں تو کبھی تو یہ انڈے, کبھی مرغیاں, کبھی کٹے, کبھی WCیاں, کبھی بھنگ, تو کبھی جو ہے وہ زیتون کا تیل, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کرنے کے لیے. الزامات پر بات یہ ہے کہ پوری پارٹی کے جو آج کل بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا جناب جو NRO دیا گیا نہیں دیا گیا, اور جو ابھی بات کر رہے ہیں نیب ترمیم بل کے حوالے سے, اس میں کیا حقیقت کیا فسانہ, اس پہ کچھ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.